السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرس، ہم پڑھ رہے پارہ 28 میں سورۃ التحریم، تلاوت ہوگی سورۃ التحریم کی۔ آپ سب قرآن کھول لیجیے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم، پارہ 28۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. پارہ 28 میں انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التحریم۔ تلاوت ہماری ہو چکی ہے۔ سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، 12 آیات اور 2 رکوع۔ تحریم میں آپ کو کیا ورڈ نظر آ رہا ہے؟ حرام کیا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ کائنڈلی شیئر دی اسکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں، لما کیوں، تحرمو کیوں آپ حرام کرتے ہیں، کیوں آپ نے حرام کر لیا،
ما अहल अल्लाह, जो हलाल किया अल्लाह ताला ने, लक आपके लिए, लक आपके लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डायरेक्टली, लिमा, क्यों, तो हर रिमू, क्यों आपने हराम कर लिया, मा अहल्लल्लाहु, जो हलाल किया अल्लाह ताला ने, लक आपके लिए। तब तगी, आप चाहते हो, क्या चाहते हो, इब्तगी कहते हैं तलाश करना, चाहना, मरजात, रजामंदी, अजवाजिक, आपके बीवियों की, यानी आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करने के लिए, टू प्लीज योर वाइफ्स, अपनी बीवियों को खुश करने के लिए, आपने क्यों अल्लाह की हलाल की हुई चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला कैसे है, गफूर, बहुत ज्यादा बख्शने वाले, और रहीम, निहायत रहम फरमाने वाले। आपको पता है हलाल और हराम के मामलात किसके किसके हुक्म से, अल्लाह ताला किसके हुक्म से हमको मिले हैं हलाल और हराम के मामलात। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ में है ये सारे फैसले। क्या मैं और आप अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल या हराम कर सकते हैं? नहीं, इसका हुक्म हमको नहीं मिला। तो हलाल और हराम के फैसले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसमें अल्लाह ताला ने कोई परमिशन नहीं दी कि वो अपनी तरफ से किसी चीज को हलाल या हराम कर ले। फिर फरमाया कि ये आपने ये अल्लाह की हलाल की हुई चीज को हराम इसलिए किया ताकि आप किसको प्लीज कर सको। क्या वर्ड आया यहाँ पर, अजवाज, कि आप अपनी अजवाज, अपनी वाइफ्स को प्लीज करने के लिए आपने ये किया। दैट मीन्स जब हम हलाल और हराम की पाबंदियों को फॉलो करते हैं तो हम किसको प्लीज करने के लिए काम करते हैं? टेल नीलोफर, हलाल और हराम को हम फॉलो करते हैं किसको प्लीज करने के लिए? रजाला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को प्लीज करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम करते हैं। अब हम ये वाकया देखेंगे यहाँ पर कि क्या मामला हुआ था और क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया था। सूरत मदनी है, सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, यानी उनका रूटीन था कि वो असर की नमाज के बाद अपनी तमाम अजवाज, अपनी वाइफ्स के हुजरों में जाकर उनसे मुलाकात करते थे। तो एक दिन, एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी साहिबा, यानी हमारी उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। किसके घर गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपनी कौन सी बीवी के घर? जैनब, हजरत जैनब है। जैनब बिन हजरत जहश। जैनब बिनते जहश, पूरा नाम लिख लीजिए। तो जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को के पास किसी की तरफ से गिफ्ट आया था, शहद, हनी, एज अ गिफ्ट आया था, बहुत बेहतरीन हनी था। और आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद है। तो
زینب رضی اللہ عنہا نے آپ کو شہد پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا، اور اسی بات میں کیا ہو گیا، تھوڑی سی ان کو وہاں پر دیر زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ازواج تھی، بیویاں تھی، تو ان کو سب کے گھر جانا تھا، تو تھوڑی زیادہ دیر زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لگ گئی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ ہم میں سے جس کے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، اور شاید آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو جس میں بدبو یا نشہ ہو، ناٹ نشہ بٹ بدبو والی کوئی چیز آپ نے کھا لی ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حفصہ کے گھر، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور جیسے ان دونوں نے ایک سیکرٹ پلاننگ کر لی تھی، اس کے حساب سے ان دونوں نے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے تو آج بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، فرمایا نہیں، میں نے تو زینب کے گھر شہد پیا ہے، اور اگر شہد کی یہ بو تم لوگوں کو پسند نہیں ہے تو پھر میں قسم کھاتا ہوں۔ اور کیا کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ اس سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ماں عائشہ سے بھی فرمایا، وہاں حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اور یہ بات اس قسم کھا کر فرمایا، وہ فرمایا کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہد تو ہم نے حلال کیا ہوا ہے، اور آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، پلیز کرنے کے لیے شہد کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اور اب آپ اسے حرام نہیں کر سکتے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ بتائیں ذرا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور کیوں ان کو ٹوکا گیا؟ اگر ہم میں سے کسی کو سمجھو شہد نہیں پسند ہے، دودھ نہیں پسند ہے، اور ہم نہیں پیتے، تو از اٹ اوکے یا ناٹ اوکے؟ ہر حلال چیز کھانا کمپلسری ہے ہمارے ہے لیے؟ بس، بتاؤ۔ ہے بس۔ اچھا، اور کوئی جواب؟ اگر سمجھو مجھے شہد پسند نہیں ہے یا مجھے دودھ پسند نہیں ہے، اور یہ تو دونوں حلال چیزیں ہیں، اور میں نہ پیوں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے پینا ہی چاہیے روز شام میں؟ آپ بتائیں۔ میں بولوں بلکہ جی، یہ ایسا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، لیکن حرام نہیں کرنا۔ ہاں، ویری گڈ۔ اور ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم کو جو حلال چیزوں میں سے، دیکھیں لکھ لیجیے، حلال چیزوں میں سے ہم جو چاہے کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہمارے لیے ہو گیا۔ پھر حرام چیزوں میں سے تو کوئی چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے ہی نہیں، وہ تو ہم کو روک ہی دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ معاملہ کس کا معاملہ ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول ماڈل، اس نے حسنہ بنا کے بھیجا، اسوہ حسنہ کا مطلب رول ماڈل۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حلال چیز کو
ना खाने की कसम खा ले और लोग उनको फॉलो करे तो ये गलत बात हो जाएगी। ये तो अल्लाह ताला की शरीयत में चेंजेस हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला की शरीयत में, अल्लाह के कानून में किसी को भी रत्ती बराबर भी चेंजेस करने की, फेर बदल करने का परमिशन अल्लाह ने दिया नहीं, चाहे वो अल्लाह के रसूल ही क्यों ना सल्लल्लाहु। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप अपनी बीवियों को प्लीज करने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये अल्लाह के कानून में चेंजेस अगर आप करोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। क्या इसका ये मतलब है कि बीवियों को राजी करने के लिए कुछ भी ना किया जाए? तो इसका ये मतलब नहीं। शौहर अपनी बीवी को राजी करने के लिए जो चाहे करे, लेकिन शरीयत के लिमिट्स में रहकर हलाल हराम को फॉलो करे। वैसे ही बीवी भी अपने शौहर को राजी करने के लिए जो चाहे करे, लेकिन हलाल हराम की लिमिट्स के अंदर। तो अल्लाह ताला ने आपको रोक दिया कि आप कसम अपनी वापस ले लीजिए और अल्लाह की हलाल की हुई चीज को आप हराम नहीं कर सकते। आयत 2, कद फरज़ल्लाहु लकुम, कद बेशक, फरज़ल्लाह फर्ज किया अल्लाह ने, लकुम लिए तुम्हारे, तहिल्लत ऐमानिकुम, तहिल्ला हराम का ऑपोजिट है ये हलाल। आप अगर देखें तहिल्ला के सेंटर में हा लाम लाम, हलाल में तहिल्ला का मतलब होता है खोलना, टू ओपन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने तो कसम खा ली ना ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कसम खा ली। तो अब बेशक कर्ज किया है अल्लाह ने लिए तुम्हारे, खोलना, ऐमानिकुम तुम्हारी कसमों का, यानी कसम को तोड़ना हो तो हाउ टू ब्रेक एन ओथ, कसम को कैसे तोड़ा जाए। सूरह मायदा में इसका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहु मौलाकुम, और अल्लाह ताला तो मौला है तुम्हारा, गार्डियन है, वली है तुम्हारा। वहुवल अलीमुल हकीम, और वही अलीमु सब कुछ जानने वाला, अल हकीम सारी हिकमतों वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अल्लाह को सब मालूम है और अल्लाह ताला ने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी दे दिया है। अब आप लोग मुझे बताएं, हम पढ़ चुके हैं ना कि कसम तोड़ने का कफारा क्या है। बताइए। किसी को मालूम नहीं है कसम तोड़ने का कफारा क्या है? अच्छा, पीछे हम कौन सी सूरत पढ़ चुके जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से तलाक और फिर वापस रुजू करने का मामला हमको यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सूरत अत-तहरीम में। तो वो सारा मामला भी देख लेते हैं और कसम तोड़ने का कफारा भी हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये वाला वाकया मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ के सुनाती हूँ। आप लोग सुनना चाहते हैं पूरा का पूरा वाकया? सही बुखारी की रिवायत है। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी अल्फाज में बयान करती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिठास और शहद बहुत पसंद था। असर की नमाज के बाद अपनी बीवियों के घर जाते और किसी से नजदीकी करते। एक मर्तबा आप हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ ले गए और जितना वहां रुकते थे उससे ज्यादा रुके। मुझे गैरत सवार हुई, पता करने की कोशिश की
ابھی یہاں پر اس میں حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر، وہاں پر اس کا ذکر تھا حضرت زینب کا ذکر۔ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک عورت نے ایک کپی شہد بطور گفٹ، بطور ہدیہ بھیجی تھی، تو انہوں نے وہ شہد کا شربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، اس لیے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا خیر، میں اسے کسی بہانے سے ختم کر دوں۔ پھر میں نے، ابھی اس حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب تمہارے پاس حضور آئے اور قریب آنے کی کوشش کرے تو کہنا کہ کیا آج آپ نے مغافر کھایا ہے؟ مغافر کھایا ہے؟ مغافر وہ چیز ہوتی ہے جس میں تھوڑی سی ہلکی سی بدبو ہوتی ہے، تو آپ فرمائیں گے نہیں، تو تم کہنا پھر یہ بدبو کیسی آتی ہے؟ پھر آپ فرمائیں گے مجھے حفصہ نے شہد پلایا ہے، تو تم کہنا شاید شہد کی مکھی نے کانٹے دار درخت سے چوسا ہوگا، اس لیے اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ اور اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج نے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے سخت نفرت تھی کہ ان کے منہ سے بدبو آئے۔ آپ کو پتا ہے نا کتنی مرتبہ آپ کیا کرتے تھے؟ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ان بیویوں نے کہا، تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں نے تو شہد پیا ہے، اور اگر اس میں سے بو آ رہی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ اور ماں حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ مل کے سازش کی تھی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ اور ماں سودا رضی اللہ عنہا نے مل کے یہ سازش کی تھی۔ اللہ نوز دا بیسٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہہ دیا تھا کہ یہ بات کسی سے بھی نہ کہنا۔ پھر کیا ہوا؟ اچھا، یہاں سے آپ کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کیا جو ہماری مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہے، کیا انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بتاؤ۔ اس سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ، ہماری مائیں بھی تو انسان تھی نا، اور جی بات جی۔ ان کے بھی جذبات تھے، کبھی ان کو بھی تھوڑی سی جیلسی ہوتی تھی، کبھی آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہو جائے کیونکہ وہ سوتنے بھی تھی۔ تو اٹ از سو نیچرل، ویری نیچرل کہ ان لوگوں نے جو کیا۔ کیا ہم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے ایسے ہمارے گھروں میں؟ کبھی تھوڑی سی حسد، کبھی تھوڑی سی جلن، کبھی ہم نے اس کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی۔ تو وہ لوگ بھی انسان تھے، اور اس بنا پر ان لوگوں سے بھی یہ ہو گیا، یہ بہت نیچرل۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہاں ٹوکا؟ یہاں ایسے تھوڑی فرمایا کہ اے عائشہ تم نے ایسا کیوں کیا، اے حفصہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو آواز لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ایک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی بھی ہے، اور یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی
یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی چینجز کریں. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ اب ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ ان سے کچھ بحث کر رہی تھی. دیکھیے یہاں سے میں پڑھتی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں اپنی بیوی پر کچھ ناراض ہوا اور کچھ کہنے سننے لگا تو الٹ کر اس نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا. کون کہہ رہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. کہ میری بیوی نے مجھے الٹا جواب دیا تو مجھے بہت برا معلوم ہوا کہ یہ کیا حرکت ہے، یہ نئی بات کیسی کہ میری بیوی مجھے الٹا جواب دے رہی ہے. تو میری بیوی نے میرا تعجب دیکھ کر کہا کہ آپ کس خیال میں ہو؟ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہے. تو دن بھر بول چال چھوڑ دیتی ہے. تو یہ سن کر کیا جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ کی وائف نے ان کو کہ آپ کس بات سے سرپرائزڈ ہو کہ میں آپ کو الٹا جواب دیتی ہوں؟ کہ آپ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہے اور دن بھر آپ سے بول چال چھوڑ دیتی ہے. تو یہ سن کے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو الجھن میں پڑ گیا. کیوں الجھن میں پڑ گئے عمر رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو وہ کہتے میں سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا اور معلوم کیا کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹا جواب دیتی ہو اور کبھی کبھی سارا دن روٹھی رہتی ہو. تو پھر بیٹی نے کیا جواب دیا ہوگا عمر رضی اللہ عنہ بتائیے. حفصہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ ہاں یہ سچ ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ لوگ بولے کہ ہاں سچ ہے. میں نے کہا یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ برباد ہوئی اور نقصان میں پڑی جس نے ایسا کیا. یعنی تم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتی ہو. تو پھر انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ جو ایسا کرے گی آپ کی بیویوں میں سے وہ برباد ہو اور نقصان میں پڑے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا کیا تم اس سے غافل ہو گئی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ کہیں کی نہ رہے. یعنی عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتی نہیں کہ اگر ایسا کرے گی کوئی عورت یعنی آپ کی کوئی بیوی اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر وہ اس کا کیا بنے گا؟ وہ کہیں کی بھی نہ رہے گی. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا خبردار آئندہ سے حضور کو کوئی جواب نہ دینا، آپ سے کچھ مانگنا نہیں، طلب نہ کرنا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. کیا فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے اور کس سے فرمایا؟ اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہ آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الٹا جواب نہ دینا، آپ سے کچھ چیز طلب نہ کرنا، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو. اور ایک بات فرمائی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو کہ عائشہ کو دیکھ کر تم ان کی حرص نہ کرنا، وہ تم سے اچھی اور تم سے بہت زیادہ محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنی بیٹی کو سمجھایا، کیا کہا کہ عائشہ کو دیکھ کر تم اس کی حرص نہ کرنا
कम्पीट न करना और जलन हसद न करना, क्योंकि वो तुमसे बहुत अच्छी भी है और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, बहुत महबूबा भी है। सुभान अल्लाह। फिर किसी ने एक साथी ने दरवाजा खटखटा कर मुझे आवाज दी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं घबरा कर बाहर निकला कि खैरियत तो है। उसने कहा, आज तो बड़ा बुरा काम हो गया। मैंने कहा, क्या हो गया? उसने कहा, मैंने पूछा, क्या किसी बादशाह ने हमला कर दिया है? उसने कहा, उससे भी बढ़कर कुछ बात हुई। मैंने पूछा, क्या हुआ? कौन पूछ रहे? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। क्या कहा उस शख्स ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। तो मैंने कहा, अफसोस, हफ्सा बर्बाद हो गई और उसने नुकसान उठाया। कौन कह रहे? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। उनको खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी अपनी बीवियों को। तो क्या कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने? अफसोस, हफ्सा बर्बाद हो गई और उसने नुकसान उठाया। और मुझे पहले से ही इस बात का खटका था, डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है। सुबह की नमाज पढ़ते ही कपड़े पहनकर मैं चला, सीधा हफ्सा के पास गया। देखा कि वो रो रही है। मैंने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी? जवाब दिया, ये तो कुछ मालूम नहीं। आप हमसे अलग होकर अपने कमरे में तशरीफ फरमा है। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही थी और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछ रहे। तो कहती है, मुझे पता नहीं है तलाक दी है या नहीं दी है, लेकिन वो हम सब से अलग होकर अपने कमरे में बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं वहां गया, मैं उस कमरे की तरफ गया जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बैठे थे। देखा कि एक हबशी गुलाम पहरा दे रहा है, यानी किसी को भी उस कमरे में एंट्री अलाउड नहीं थी। एक हबशी गुलाम पहरा दे रहा। मैंने कहा, जाओ मेरे लिए इजाजत तलब करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि उमर आए हैं और क्या उनको इजाजत है अंदर आने की। वो गया। कौन? वो हबशी पहरेदार गार्ड अंदर गया परमिशन लेने। फिर आकर कहा, हुजूर ने कुछ जवाब नहीं दिया है। क्या कहा उसने? हुजूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं वहां से वापस आया। अभी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जबरदस्ती जा सकते नहीं, दिस इज अगेंस्ट द एटिकेट्स। तो वो वापस आ गए। कहते हैं, मैं मस्जिद में गया, फिर उठ खड़ा हुआ और वहां जाकर गुलाम से कहा, मेरे लिए इजाजत तलब करो। यानी गए, थोड़ी देर मस्जिद में गए, फिर वापस आए। उनको चैन नहीं आ रहा था कि कौन इधर से उधर जा रहे हैं। उमर उमर रज़ियल्लाहु। रज़ा ताला अन्हु। जी। फिर से आए, फिर से गार्ड से कहा कि मेरे लिए परमिशन लो। उसने फिर आकर कहा कि कुछ जवाब नहीं मिला। तो मैं दोबारा मस्जिद चला गया, फिर वहां से घबरा कर निकला, फिर वापस आया, फिर गुलाम से कहा, फिर गुलाम अंदर गया, फिर गुलाम आया और वही जवाब दिया। तो मैं वापस मुड़ा ही था कि गुलाम ने मुझे फिर से आवाज दी कि आइए, आपको इजाजत मिल गई। अल्लाहु अकबर। तो कौन सबसे ज्यादा परेशान हो रहा था? देखो,
कौन सबसे ज्यादा परेशान हो रहे थे? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। जी। वो किसके लिए परेशान हो रहे थे ज्यादा, अपनी बेटी के लिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा परेशान हो रहा। जी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं गया, देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोरिए पर टेक लगाए बैठे हुए। बोरिया किसे कहते हैं? मैट रहता ना, पहले जमाने में रहता था, बोरिया बोलते। हाँ, ऐसे मैट के गोनी जो जैसा। होती है ना, आजकल जिस गोनी में जी। गेहूं चावल वगैरह आते हैं, तो ऐसे बोरिए पर आप टेक लगाए बैठे थे, जिसके निशान आपके जिस्म मुबारक पर जाहिर हो रहे थे, यानी उसके वरम निशान आ गए। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले ये जानना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और फरमाया, नहीं। क्या फरमाया? नहीं। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर, यानी बहुत खुश हो गए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर खुशी का इजहार करके कहा, या रसूल अल्लाह, बात यह है कि हमें कौम कुरैश तो अपने बीवियों को अपने दबाव में रखा करते थे, लेकिन मदीना वालों पर उनकी बीवियां गालिब आती है। यहाँ आकर हमारी औरतों ने भी उनकी देखा देखी यही हरकतें शुरू कर दी है। फिर मैंने अपनी बीवी का वाकया बयान किया कि मेरी ये खबर पाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ा सा क्या हो जाए, अपनी बीवियों के साथ रिलैक्स हो जाए। और ये भी कहा कि क्या उन्हें डर नहीं कि अल्लाह के रसूल के गुस्से की वजह से अल्लाह भी उनसे नाराज हो जाए और वो हलाक हो जाए। यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक्चुअली क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हल्का करते हुए उनसे कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का में तो हम सब क्या करते थे, अपनी बीवियों को अपने कंट्रोल में रखते थे, लेकिन मदीना में हालात अलग है। मदीना में बीवियां अपने शौहर पर हावी हो जाती है, दे आर स्ट्रोंगर देन देयर हस्बैंड्स। तो इनकी देखा देखी हमारी बीवियां भी अब थोड़ी उन्हीं को फॉलो करने लगी है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। फिर मैंने अपना हफ्सा के पास जाना और उन्हें हजरत आयशा की हिर्स करने से रोकना ये भी बयान किया। यानी ये भी बता दिया कि मैं अपनी बेटी हफ्सा के पास गया, मैंने उसे डांटा, उससे कहा कि तुम आयशा की बराबरी करने की कोशिश ना करो। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मुस्कुराए, सेकंड टाइम फिर से स्माइल किया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, अगर इजाजत हो तो जरा सी देर और रुक जाऊं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने परमिशन ली कि अगर आप इजाजत दो तो क्या मैं और थोड़ी देर आपके पास रुक जाऊं। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा होगा? हम्म। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दिल बहलाने, उनको मुस्कुराने के हाँ, लिए। एग्जैक्टली क्योंकि वो समझ सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजर रही है इस वक्त, इसलिए पूछा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर और रुक जाऊं। आपने इजाजत दे दी तो मैं बैठ गया। अब जो सर उठाकर हर तरफ नजरें दौड़ाई तो आपकी बैठक में सिवाय तीन खुश्क खालों के और कुछ न दिखा। यानी जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे और कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय तीन खुश्क यानी ड्राई खालों के। खाल किसे कहते हैं? जो जानवरों की खालें होती है। दुखी दिल होकर
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے، یعنی ان کا دل بہت غمگین ہوا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر دعا کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر کشادگی کرے، یعنی برکتیں عطا کرے۔ پھر کہا عمر رضی اللہ عنہ نے، دیکھیے تو فارس اور روم کے لوگ جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ کس قدر دنیا کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، اے ابن خطاب، اب جو ہے نا ٹاپک چینج ہوا نا، عمر رضی اللہ عنہ نے ٹاپک چینج کیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن خطاب، یعنی اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، کیا تو شک میں ہے؟ کیا تجھے کوئی شک ہے؟ اس قوم کی اچھائیاں انہیں فوراً دنیا ہی میں دے دی گئی، یعنی فارس اور روم کی بات کرتے ہو تو ان لوگوں کو جو بھی اچھائیاں ملنی ہے وہ کہاں ملے گی؟ فوراً دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ میں نے کہا، حضور میرے لیے اللہ سے بخشش کی طلب کیجئے، یعنی اگر مجھ سے گستاخی ہو گئی تو آپ میرے لیے اللہ سے بخشش مانگ لیجئے۔ بات یہ تھی کہ آپ نے سخت ناراضگی کی وجہ سے قسم کھائی تھی کہ مہینہ بھر تک آپ بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت کے ذریعے روک دیا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی طلاق دی تھی اپنی بیویوں کو؟ نہیں جی، نہیں دی تھی۔ بات یہ تھی کہ آپ ناراض ہو گئے تھے اور قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی قسم کو کیا کیجئے، کھول دیجیے، توڑ دیجیے، کہ یہ ایسی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جائز ہے ایسی قسم کھانا؟ بالکل نہیں ہے، جائز نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ جی، چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دے بھی دی ہے تو آپ رجوع کر لیجئے، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ عبادت گزر اور روزے رکھنے والی خاتون ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 3، وہ اور از جب اسر النبی، وہ اور از جب اسر راز رکھوایا، سیکرٹ رکھوایا۔ دیکھیے اسر آتا ہے چھپانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب راز رکھوایا، بات چھپانے کے لیے کہا، کس نے؟ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی بعضی، طرف کچھ، ازواج ہی، اپنی بیویوں کے،
کیا بات چھپانی تھی؟ حدیثہ، ایک بات کو، ایک سیکرٹ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکرٹ بات اپنی بیویوں کے پاس، بیویوں میں سے کچھ کے پاس رکھی اور کہا کہ کسی سے نہ کہنا، فلما، پھر جب، نبأت، پھر جب، نبأت، اس نے آگاہ کیا، نبا یعنی خبر دے دی، کس نے خبر دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، بھی ہی ساتھ اس کی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے، علیہ، اس پر، اس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتا دی۔ عرف، اس نے، عرف بعضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا اپنی بیوی کو، عرف، بتا دیا، عرف کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ کہ تم لوگوں نے جو بات سیکرٹ کھول دی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی۔ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور اس نے اعراض کیا بعض سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے دور رہنا پسند کیا اور جا کر ایک کمرے میں آپ بیٹھ گئے۔ فلما، پھر جب، نبأہا، پھر جب اس نے آگاہ کیا اس کو، دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھیے دھیان سے، فلما، پھر جب، نبأہا، خبر دے دی، نبا دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اس بیوی کو، اس بیوی کو بتا دیا، بھی ہی ساتھ اس کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بتا دیا حفصہ رضی اللہ عنہا کو کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے وہ سیکرٹ بات عائشہ کو جا کر بتا دی۔ قالت، تو بیوی بولی، قالت، بیوی بولی، من انباءک ھذا، کس نے خبر دے دی آپ کو اس بات کی؟ بیوی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے یہ بات عائشہ کو جا کر بتا دی ہے؟ کیونکہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، یہ دونوں کے بیچ میں بالکل سیکرٹ انہوں نے رکھا تھا، پکا والا سیکرٹ، کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ تو کوئی تیسرا، تھرڈ پرسن جانتا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، قال، اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی، خبر دے دی مجھ کو، مجھے خبر دے دی، العلیم الخبیر، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ خبر رکھنے والے نے مجھے بتا دیا کہ تم لوگوں نے میرے پیٹھ پیچھے یہ جو کانسپیرسی کی، اس کی خبر مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دی جو علیم الخبیر ہے، یعنی وہ بات چھپی نہیں۔ کس نے کھول دی؟ کس نے یہ بات بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ ان، اگر، تتوبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان، اگر، تتوبا اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، تتوبا آیا ہے نا، تو یہ با دونوں کے لیے آیا ہے، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ، اللہ کی طرف،
یعنی کس سے معافی مانگ لو اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو تو پھر قد بے شک سوگت قلوبکما سوگت پھر کیا ہوا بے شک جھک گئے قلوبکما تم دونوں کے دل کیا ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو معاف کر دے گا تو معافی کس سے مانگو تم دونوں کس سے مانگو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو سچ اے بیوٹیفل ریزولوشن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دونوں مجھے سوری بولو مجھ سے معافی مانگو ایسے کہا کس سے معافی مانگنے کا حکم دیا اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ. تعالیٰ اللہ تعالیٰ لیکن یہاں پر استغفار کا ورڈ نہیں آیا ہے یہاں پر توبہ کا ورڈ آیا اور توبہ میں کیا آ جاتا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے اور ابھی کے لیے معافی مانگتی ہوں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی اور سدھرنے کا اللہ تعالیٰ سے پورا وعدہ کہ اللہ میں اب سدھر جاؤں تو بے شک کیا ہوا مائل ہو گئے یعنی جھک گئے ان دونوں کے دل اب وہ ہے تو کون دونوں ماں عائشہ اور ماں حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی محترم بیویاں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ استغفار کر لی دیکھیں جب عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے تو حفصہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی نا تو پھر ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا وَإِن تَظَاهَرَا اور اگر تم دونوں نے پیٹھ پھیر لی علیہ اور اس خلاف اس کے یعنی اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی اور تم دونوں نے پیٹھ پھیر لی اس کے خلاف یعنی توبہ نہیں کی تم دونوں نے اگر یہی گوسپنگ کرنا اور سازشیں کرنا نہیں چھوڑا فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ ہوا وہ ہے مولاہ وہ اس کا مولا ہے اس کا مولا ہے پھر اللہ ہی اس کا ولی ہے وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام وصالح اور وصالح المؤمنین اور سارے صالح مومن یہ سب کس کی طرف ہے اللہ کس کا مولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جبریل علیہ السلام کس کی سائٹ پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے نیک مومن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سائٹ پہ ہے تو اب تم ڈیسائیڈ کر لو اے دونوں بیویوں کہ کیا تم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا چاہتی ہو یا اپنے اسی غلط کاموں میں گوسپوں میں سیکرٹ کانسپریسی میں پڑی رہنا چاہتی ہو والملائکۃ اور تمام فرشتے بعد ذالک ظہیر اس کے بعد وہ مددگار ہے کس کے مددگار ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تو اب تم دونوں سوچ لو کہ تم کون سی پارٹی میں رہنا چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے اور تمام نیک مومنوں کے ساتھ بنے رہنا چاہتی ہو یا اس کے خلاف اپوزٹ پارٹی میں جانا چاہتی ہو ابھی بھی تمہارے پاس ایک موقع ہے تو کیا کر لو ابھی بھی موقع ہے تو فوراً توبہ کر لو سبحان اللہ یہاں پر ہی ہم لوگ رکیں گے اور آگے کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ اس کا رب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ طلاق دے دے تم کو اگر تم توبہ نہیں کرتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اگر طلاق دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تبدیل کر کے تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کریں گے، جو کن میں سے ہوں گی؟ مسلمات، جو نیک مسلم ہوگی، مؤمنات، مومنہ عورتیں، قانتات، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر شوہر کے لیے کنواری یا شوہر والیاں۔ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں عطا کرے گا اگر تم کیا نہ کر لو؟ توبہ نہ کر لو۔ تو سوچ لو، یعنی ایک چانس دے دیا گیا، ایک اور موقع دے دیا گیا۔ کس کو موقع ملا؟ ماں حفصہ اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ اب یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو خبر نہ دینا، اور میں تمہیں ایک خبر سناتا ہوں، یہ بات عائشہ کو نہ بتانا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے جا کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ خبر دے دی تھی، ایک سیکرٹ بات جو بتائی تھی اس کی خبر جا کر دے دی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی کہ آپ کی بیویوں نے آپ کی سیکرٹ بات آگے پہنچا دی ہے۔ یہ کرنا کیا ضروری تھا؟ یہ سب کچھ واقعات ہم کو یہاں پر بتانا ضروری تھا کہ ان کی بیویوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری برت لی، ناراض ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان بیویوں کو ایک اور چانس دیا۔ یہ سب ہمیں بتانا کیوں ضروری تھا؟ یہ سب بتانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ایک طرف وہ مکے کے مشرکین لڑائیاں کرنے آ رہے ہیں، بدر ہو رہی ہے، احد ہو رہی ہے، غزوہ خندق ہو رہی ہے، اندر مدینہ کے اندر ایک طرف منافقین کی طرف سے بھی ہم نے دیکھے کہ آستین کے ساتھ تھے عبداللہ بن ابی اینڈ آل، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، اور ایک طرف گھر میں بھی، ایک طرف گھر کے اندر بھی ماحول ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی رسالت اور نبوت آسان تھی؟ ہر طرف سے کتنے چیلنجز، کتنے مشکلات، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا بھی حاصل ہونا۔ اور اگر کوئی آپ کی سیکرٹ بات سیکرٹ نہ رکھے تو کیا نیکسٹ ٹائم وہ پرسن آپ کے لیے بھروسے مند ہوتا ہے؟ چاہے وہ آپ کا اپنا کیوں نہ ہو، فیملی ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس موقع پر اللہ کا خوف ہونا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ سب سے بڑا اس کا حل ہوتا ہے، سلیوشن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ہمیں بتائی تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی ان ساری مشکلات سے جب گزرے تو یہ نہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ